नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की एक वीडियो सामने आई जिसमें वो बयान कर रहे हैं, कुरान की आयतों का तर्जमा कर रहे हैं, कुरान की आयतों का उनकी तफसीर कर रहे हैं। बयान सुनने के बाद मालूम हुआ कि मौलाना साद साहब कुरान करीम में तहरीफ भी करते हैं और उसमें तफसीर बिर्राय भी करते हैं। अब आप खुद सोचें, चलो मैं उसके बारे में बतलाने वाला हूं आगे कि क्या उन्होंने किया, लेकिन आप खुद सोचें कि अगर किसी आदमी से इत्तिफाकन गलती होती है तो वो एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन लगातार गलतियां होना, मुसलसल गलतियां होना और उनसे रुजू न करना, उस पर इसरार करना, जिद करना, हट दर्मी करना, ये तो बदनीयती की निशानी है। शायद ये लगता है कि मौलाना साद साहब जानबूझकर ऐसा करते हैं, तो भाई और क्या कहें बताओ, इसके अलावा और कोई चारा है? जब अहादीस का मतलब भी बिगाड़ा, मसाइल भी गलत बयान किए, कुरान में भी अब तफसीर बिर्राय करने लगे, अपनी तरफ से उसका मतलब बताना, अपनी तरफ से कुरान की आयतों का तर्जमा करना, इसको क्या कहेंगे बतलाइए आप। लेकिन कुछ अकीदतमंद भी इतने ढेटे हैं, इतने जिद्दी है कि वो मौलाना साद साहब की गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं उनको कौन सा चूरन खिलाया है मौलाना साद ने, या कौन सा उन पर ऐसा कैसे दम कर दिया, जादू कर दिया कि वो उनको गलत मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे अकीदतमंद है, पता नहीं उनके नजदीक कुरान और अहादीस असल है या मौलाना साद साहब असल है। मौलाना साद साहब की बातों को तो कुछ लोग ऐसे लेते हैं जैसे नुसूस हो, कुरान और अहादीस की सराहतें हो, जो उन्होंने कह दिया वो सही है। अब कुरान और अहादीस में तावील करने का मौका आए तो उसमें करेंगे, लेकिन मौलाना साद साहब को गलत नहीं कह सकते। अगर मतलब बिगाड़ने की बात आई, अगर दोनों में से किसी को चुनने की बात आई, शरीयत में से और मौलाना साद में से, तो शरीयत को छोड़ेंगे नाउज़ बिल्लाह और मौलाना साद साहब की बात को लेंगे। ये इत्तिफाकन नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि भाई गलती तो सबसे हो जाती है, यकीनन सबसे गलती होती है, लेकिन ऐसी गलतियां नहीं होती। बिल्कुल खुली तहरीफ और लगातार खुद मौलाना साद साहब की तरफ से, और बल्कि अब तो मौलाना साद साहब के जो मुरीदीन हैं, उनके अकीदतमंद है, वो भी मुसलसल गलतियां करते जा रहे हैं। जैसे नाउज़ बिल्लाह मौलाना साद साहब तफसीर करने में और हदीस की तशरीह करने में बेलगाम से महसूस होते हैं, उनके मुरीदीन भी ऐसे ही होते जा रहे हैं। अभी मुंबई में एक जमात के जिम्मेदार ने बयान किया और दावत की फजीलत को बयान कर रहे थे। वो बयान करते करते उन्होंने सहाबी की शान में, हजरत साद बिन उबादा की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की, बहुत बड़ी गुस्ताखी। उनके मुरीदीन भी गुस्ताखियां कर रहे हैं। कुरान और अहादीस का कोई अदब नहीं रहा, कोई लिहाज नहीं रहा। वो जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा में मशवरा हुआ और इख्तिलाफ भी हुआ सहाबा में, भाई किसको अमीर बनाया जाए, किसको खलीफा बनाया जाए, तो कुछ लोगों का मशवरा था कि मुहाजिरीन में से होना चाहिए और कुछ लोगों का मशवरा था कि अंसार में से होना चाहिए। जिन लोगों की राय ये थी कि अंसार में से खलीफा होना चाहिए, उनमें से एक साद बिन उबादा भी थे। लेकिन जब हजरत उमर ने लोगों के सामने अंसार और मुहाजिरीन को इकट्ठा करके उनके सामने हजरत अबू बकर की अव्वलियत, औलवियत और फजीलत बयान की दलाइल की रोशनी में, तो तमाम अंसार और मुहाजिरीन मुत्तफिक हो गए कि वाक़ियतन सबसे अफजल तो, सबसे ज़्यादा हकदार तो और खिलाफत के मुस्तहिक तो हजरत अबू बकर है। सब ने बैत कर ली। सिर्फ उबादा इब्न साबित, सिर्फ एक आदमी अंसार में से, उबादा इब्न साबित, बड़े सहाबी है वो, और उनको इख्तिलाफ करने का हक भी है क्योंकि मुज्तहिद है, इख्तिलाफ करने के उनके अंदर लियाकत है, सलाहियत है, वो इसके हकदार है, बड़े सहाबी है, बहुत आला किस्म के सहाबी है। खैर उन्होंने बैत नहीं की और उनको किसी ने कत्ल कर दिया। काफ़ी दिन के बाद वो कहीं और रहने लगे थे। लोगों में ये बात मशहूर हो गई थी कि इनको जिन्नात ने कत्ल कर दिया, क्योंकि कोई कातिल मालूम नहीं हुआ था। बड़ी तफ्तीश के बाद भी, तलाश के बाद भी
ان کا قاتل معلوم نہ ہو سکا، اور جہاں ان کو قتل کیا گیا وہاں سے ایک آواز آئی کہ ہم نے عبادہ ابن ثابت کو قتل کر دیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ایک جگہ سوراخ میں استنجا کیا، پیشاب کیا، وہ جنات کا گھر تھا اور جنات نے ان کو قتل کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہے، یہ میں نے تھوڑا سا مختصر سا واقعہ بتا دیا۔ اب جماعت، یہ جو جماعت کے ذمہ دار ہیں ممبئی میں بیان کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب عبادہ ابن ثابت نے امت میں افتراق کیا تو اللہ نے ان کو ٹھکانے لگا دیا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کیا کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ نہ ان سے نبی بچا ہے، نہ ان سے صحابی بچے ہیں، نہ ان سے علماء کرام بچے ہیں، نہ ان سے مجتہدین بچے ہیں۔ کسی کو کچھ بھی کہنے سے یہ جھجکتے نہیں ہیں، اتنے بے لگام ہوتے جا رہے ہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں، اور یہ خود بھی سمجھنے والے نہیں ہیں۔ مولانا سعد بھی کبھی ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کو تو پتہ ہوگا نا کہ کتنی شدت آتی جا رہی ہے جماعتوں میں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے جا رہے ہیں، افتراق ہوتا جا رہا ہے، پارٹیاں بنتی جا رہی ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید مولانا سعد صاحب بھی ان باتوں سے خوش ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک جماعت کا، خود مولانا سعد صاحب کی جو میں نے بات شروع میں بیان کی تھی، مولانا سعد صاحب بیان کر رہے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، یہ والی قرآن کی آیت پڑھی۔ اس کا سیدھا سیدھا اور صاف صاف ترجمہ یہ ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ مولانا سعد نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ وہ لوگ جو بذات خود اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اب یہ بذات خود لگانا یہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، یہ اس آیت میں تحریف ہے، تفسیر بھی رائے ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت کتاب میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کتاب اور قرآن سے امت کی ہلاکت کیسے ہوگی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کریم کی وہ تفسیر کریں گے جو اللہ نے نازل نہیں کی، اور مولانا سعد صاحب وہی کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ شاید مولانا سعد صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، جس طرح سب سے غلطی ہو جاتی ہے، انہوں نے بذات خود کا ترجمہ لگا دیا تو ان سے اتفاقاً غلطی ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف مرید اور پکا عقیدت مند ہی سوچ سکتا ہے۔ غلطی پہ غلطیاں کیے جاؤ اور مرید یہی سوچتا رہے گا کہ نہیں اتفاقاً غلطی ہو گئی۔ قرآن میں تحریف کرنا اور اس کا ترجمہ بگاڑنا ہمیں برداشت ہے، وہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن مولانا سعد صاحب بالکل پاک صاف دامن ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدت مند ہی سوچ سکتا ہے، ایک کامل مسلمان ایسا نہیں سوچ سکتا۔ اس کو ساری دنیا سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک ساری دنیا سے محبوب نہ ہو جاؤں، ماں باپ سے، ہر چیز سے، ہر مسلمان سے سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ ہو جائے، تب اس کا ایمان کامل ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی ان تحریفات کو برداشت کرتا ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ اصل میں مولانا سعد صاحب نے اپنا ایک عقیدہ گھڑ رکھا ہے، کیا کہ ہر آدمی کو بذات خود جا کر تبلیغ میں نکل کر دعوت دینا ضروری ہے۔ اب مولانا سعد صاحب نے یہ عقیدہ گھڑ تو لیا، بنا تو لیا، اس کے لیے اب دلائل بھی چاہیے تھے۔ دلائل قرآن و احادیث میں کہیں ہے نہیں، تو اب دلائل ان کو بگاڑ کر دینے پڑتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں تحریف کر کے، ان کے ترجمے میں، ان کی تفسیر میں تحریف کر کے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہی نہیں، ایک دوسری جگہ بھی دیکھ لو، اسی تفسیر میں، اسی ویڈیو میں انہوں نے کیا قرآن کی ایک آیت پڑھی، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اس کا صاف صاف ترجمہ اور واضح ترجمہ اور مطلب کیا ہے؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب انہوں نے اس میں ترجمہ کیا کیا؟
اگر تم بذات خود اللہ کی مدد کرو گے. یہاں بھی بذات خود لگا دیا. کیا یہ اتفاقاً ہے؟ بتلائیے مجھے. اور میں تو صرف یہ 2 آیتیں ہی پڑھی ہے، اور بھی بہت ساری جگہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے. یہ چیزیں عقیدت مند کو اور مرید کو سمجھ میں نہیں آئے گی. جو قرآن و احادیث کو سب سے اوپر رکھتا ہے، جس کے دل میں ایمان کا نور ہے، ایمان کا جذبہ ہے، وہ ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے. خالص نیرا عقیدت مند اور جاہل مرید وہ اس بات کو سمجھنے سے عاجز ہے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے. یہ بذات خود کیوں لگاتے جا رہے ہیں مولانا سعد صاحب آیت میں؟ اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جو انہوں نے گھڑ رکھا ہے کہ ہر انسان کو خود نکل کر دعوت میں جا کر دعوت دینا، اللہ کی راہ میں نکلنا یہ ضروری ہے. یہ عقیدہ گھڑ رکھا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کر رکھا ہے. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ زبردستی کے دلائل تیار کرتے ہیں، اور بیچارے جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیچارے عوام ہیں، ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے. وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی حضرت جی قرآن کی آیت پڑھ رہے تو بات بالکل صحیح ہے ان کی. عام لوگ تو کہاں سمجھتے ہیں ان باتوں کو؟ وہ تو اللہ کا نام سننے کے لیے آئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ان کو کیا پتا کہ حضرت جی سے کیا غلطی ہو رہی ہے اور کیا غلطی نہیں ہو رہی ہے. تو وقت رہتے ہوئے ان ساری باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. نقصان کسی کا نہیں ہے. جو قرآن و احادیث کے خلاف جائے گا نقصان اس کا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی حفاظت کی اور شریعت کی حفاظت کی وعدہ کر رکھا ہے. اپنے مقررہ وقت سے پہلے اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. جو گمراہ ہو رہا ہے، قرآن میں تحریف کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے. اچھا، جب اس طرح کی باتیں آتی ہے تو لوگوں میں 2 طرح کے گروپ بن جاتے ہیں. کچھ لوگ تو افراط میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ تفریط میں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو اتنے عقیدت مند ہوتے ہیں کہ غلط کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ اتنی مخالفت پر اتر آتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کو گالیاں تک دینے لگ جاتے ہیں. ایک تو کہہ رہا تھا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ہندوستانی حکومت کے ایجنٹ نہ ہو مولانا سعد صاحب، کیونکہ جب سے یہ امیر بنے ہیں جماعت میں کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہے. جو کام پہلے دین کا چل رہا تھا جماعت سے، وہ چلنا کم ہو گیا ہے. لوگوں میں وہ محبتیں نہیں رہی. عوام کی اور جماعتیوں کی علماء سے دوری ہوتی جا رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ہندوستانی حکومت کے ایجنٹ نہ ہو. تو یہ دونوں ہی باتیں غلط ہے. دونوں ہی قسم کے لوگ غلط ہیں. غلط کو غلط بھی سمجھنا چاہیے. جو غلطیاں ان سے ہو رہی ہے ان کو غلط ماننا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو قائد ہے، ہمارا جو رہنما ہے، وہ قرآن ہے اور احادیث ہے. اور جو لوگ گالی دینے پر اتر آتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. وہ بھی مسلمان ہے بھائی، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں. غلطیاں اگر ہو رہی ہے تو سمجھانے والے بھی تو موجود ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دن وہ رجوع کر لیں گے، تفسیر بالرائے اور قرآن میں تحریف کرنا چھوڑ دیں گے، اور علماء کے مشورے کے مطابق، احادیث کے مطابق وہ دین کی دعوت دیں گے اور کام کو آگے لے کر چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عظیم الشان کام کو، یعنی تبلیغی جماعت کو متحد فرمائے اور اس میں مزید برکت عطا فرمائے، اور دونوں جماعتوں کو مل جل کر محبت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.